पारा नंबर 21 सूरत लुकमान आयत नंबर 12 बल्कि 13। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत पिछले कुछ दिनों से हम अर्ज़ कर रहे हैं। इस आयत में अगले को नसीहत करने का तरीक़ा बताया गया है, जहाँ ये भी बताया गया है कि अपने बच्चों के साथ हुस्न मुआमला करो, प्यार मोहब्बत वाला रवैया इख्तियार करो। तो इस आयत में एक बात तो ये थी कि अपने बच्चों को प्यार दो, जैसे लफ्ज़ या बुनैया में था, उसको किसी कदर तफसील के साथ मैंने अर्ज़ कर दिया था। एक आध बात उसमें रह गई थी कि बच्चे को प्यार देने का हमें हुक्म है, लेकिन आदमी ये समझता है कि कभी कभार बच्चे को मारने की भी ज़रूरत है, तो उस बारे में भी अहादीस आती हैं, तो उनको भी समझ लेना चाहिए। अहादीस में है मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब आपके बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दिया करो। वद्रिबूहुम वहुम अबनाउ सब'i सिनीन 10 सिनीन, और जब वो 10 साल के हो जाएं और वो नमाज न पढ़ें तो उनको मारो। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ, 10 साल की उम्र में उनके बिस्तरे अलग कर दो। तो इस हदीस में एक तो ये कहा कि बच्चा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म करो। यहाँ भी बाज़ दफ़ा बाज़ लोग ऐसे हैं जो 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का कहते भी नहीं है। वो ये कहते हैं कि बच्चा ख़ुद अपना जब बड़ा हो जाएगा, ख़ुद समझदार हो जाएगा, ख़ुद नमाज़ पढ़ने वाला हो जाएगा, बस ये काफ़ी है, हमें बच्चे को कहने की क्या ज़रूरत है। ये तरीका भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें हुक्म है कि कहो नमाज का। और ये तरीका भी ठीक नहीं है कि बच्चा 7 साल का भी नहीं हुआ और उसको नमाज का कहना शुरू कर दिया छोटी उम्र से, जी बच्चा नमाज पढ़। जब हमें 7 साल से पहले कहने का हुक्म नहीं है तो हमें नहीं कहना चाहिए। 7 साल से पहले बच्चा आपको देखेगा, यही काफ़ी है। उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी पहले ही नमाज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने 7 साल की उम्र का कहा है तो हमें भी 7 साल का इंतज़ार करना चाहिए। जब 7 साल का हो जाए फिर उसको सिर्फ कहना है, वापसी नहीं पूछना कि आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, इसको याद रखें। 7 साल का बच्चा हो जाए सिर्फ उसको इतना कहना है, प्यारा बेटा नमाज पढ़ लो, बस आपने कह दिया, उसने सुन लिया। आगे उसने पढ़ी है नहीं पढ़ी है इसका मसला नहीं है। प्यारी बेटी नमाज पढ़ लो, बस काफ़ी है। 7 साल से लेकर 3 साल आगे मिलाकर 10 साल की उम्र तक सिर्फ कहते रहना है, सिर्फ कहते रहना है। बाप मस्जिद जा रहा है तो प्यारा बेटा नमाज पढ़ लो, मस्जिद जा रहा है प्यारी बेटी नमाज पढ़ लो। 3 साल सिर्फ कहते रहना है। जब एक बच्चा और बच्ची 3 साल तक मुसलसल देखेंगे कि हमें कोई बात कही जा रही है और बात कहने वाला ख़ुद इतना एहतमाम करता है कि अज़ान आ जाए तो वो बिस्तर छोड़ देता है, खाना खा रहा हो नमाज का टाइम हो जाए तो खाना छोड़ के चला जाता है, कहता है बस मैं खाना नमाज पढ़ के आता हूँ फिर खाना खा लूँगा। तो जब बच्चे देखते हैं कि अब्बू या अम्मी इतना एहतमाम कर रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं तो लाशऊर में अंदर अहमियत बैठ जाती है। जब 3 साल गुजर जाएं, 10 साल का बच्चा हो जाए, अब हुक्म है कि उसको मारो। इस मारने के लफ्ज़ को भी समझने की ज़रूरत है। 10 साल का बच्चा हो जाए तो अब आपने कहा है बेटा नमाज पढ़ो, उसने नहीं पढ़ी तो पूछ गछ करो नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। अगर वो कहता है मैंने नहीं पढ़ी तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको मारना शुरू कर दो, उसको तंबीह करो, उसको वो क्यों नहीं पढ़ी, नमाज तो नहीं छोड़ी जाती। तो जिससे उसके दिल में ये ख्याल आए कि ये तो बड़ी अहम बात है कि बाप ने तो आज डांट डपट कर दी। आप कई दिन तक उसको कहते रहे नमाज पढ़ो, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता। जब आपने देखा 10 साल का हो गया है और बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता, अब आपने उसको मारना है। हदीस में जो आया है इस मारने का मतलब समझ लें, इसलिए कि सहाबा हमसे ज़्यादा अहादीस को समझते थे, सहाबा हमसे ज़्यादा सुन्नत को समझते थे। लिहाजा इस मारने का वही मतलब होगा जो सहाबा ने मुराद लिया है, वो नहीं होगा जो हमारे जहनों में आएगा। तो पहली बात तो ये कि मारना लाजिम नहीं है, यानी ये नहीं है कि 10 साल का बच्चा हो जाए अब मैंने ज़रूर मारना है चूँकि हमारे नबी का हुक्म है, ये नहीं है। जो हुक्म होते हैं उनकी कई किस्में होती हैं,
علماء نے 21 قسمیں بیان کی ہیں حکم کی، کہ بعض دفعہ حکم پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، بعض دفعہ پسندیدہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ویسے نصیحت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے احکام کی کئی قسمیں ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ شراب نہ پیو، یہ تو واجب ہے آپ کی بات ماننا۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ نماز پڑھو، یہ بھی آپ کا حکم ہے، لیکن اس میں ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا یہ بھی حکم ہے اذا وضع الطعام بین ایدیکم فاخلعوا نعالکم، جب تمہارے آگے کھانا رکھ دیا جائے تو جوتے اتار دو۔ اب یہ جوتے اتار دو والا حکم، یعنی جوتے اتار کر کھانا کھاؤ، یہ اتنا لازمی نہیں ہے جتنا نماز پڑھنے اور شراب نہ پینے کا ہے، حالانکہ ہے تو یہ بھی آپ کا حکم۔ یہاں حکم صرف اس لیے ہے کہ جوتا اتار کر نہ کھانا کھانے میں آپ کو راحت محسوس ہوگی۔ تو ایک راحت کا پہلو اللہ کے نبی نے ہمدردی کے خیر خواہی کے طور پر آپ نے آداب طعام کے طور پر ہمیں بتا دیا ہے کہ جوتا اتار دینا چاہیے۔ پھر بھی اگر کسی آدمی نے کسی جگہ کھانا کھایا اور جوتا پہنے رکھا تو مسئلہ ہے شریعت کا، اس کو گناہ نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا اور اس نے نہیں کیا پورا۔ تو احکام کی قسمیں ہوتی ہیں، خود ہمارے اپنے احکام کی بھی ایسی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم کسی ادارے میں ہوتے ہیں، کسی عہدے پر ہوتے ہیں، ہم جو کسی کو کہتے ہیں یہ کام کر دو، اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کر دو، اس کا مطلب ہے اس میں ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے، اور کبھی ہم کہتے ہیں یہ کام کر دو تو اگلا بھی سمجھتا ہے کہ اگر ابھی نہ بھی کروں کل بھی کر لوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جیسے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ احکام کی قسمیں ہیں، یہیں سے ہم سمجھنا چاہیے اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو مارو، اس مارنے کا مطلب لازمی نہیں ہے۔ اس مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مارنا چاہے اس کو اجازت ہے، بس اتنا مطلب ہے۔ لیکن کتنا مار سکتا ہے، کیسی مار سکتا ہے، اگر مارنا ہی چاہے تو اس میں سمجھ لیں یہ مارنا برائے تنبیہ ہی ہے، یہ مارنا برائے سزا نہیں ہے۔ مارنے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مارنا اگلے کو سزا دینے کے لیے، جیسے چور کو مارا جاتا ہے، مجرم اور ملزم کو مارا جاتا ہے، یہ سزا دینے کے لیے مارا جاتا ہے۔ ایک مارا جاتا ہے اگلے کو متنبہ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں جو مارنا ہے یہ مارنا برائے تنبیہ ہی ہے، مارنا برائے سزا نہیں ہے۔ تو ایسی مار مارنی ہے جس سے بچہ متنبہ ہو جائے، بچہ یہ کہے کہ ہاں یہ تو کوئی بڑی اہم بات تھی کہ بابا نے مجھے تھپڑ مار دیا ہے۔ تو تھپڑ کیسا مارنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بچے کو مار رہا تھا، تو آپ نے اس سمے پہلے عرض کیا صحابہ ہم سے بہتر جانتے ہیں حدیثوں کو۔ حضرت عمر نے جب اس کو مارتے دیکھا تو فرمایا لا ترفع ابتک، اپنی بغل نہ اٹھنے دینا۔ اب چونکہ یوں ہاتھ اٹھتا ہے مارنے کے لیے، حضرت عمر نے فرمایا یہ بغل نہ اٹھے، یہ بغل نہیں اٹھی میری، اس تھپڑ سے تو سزا ہو ہی نہیں سکتی، اس تھپڑ سے تو تنبیہ ہی ہو سکتی ہے کہ اگلے کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ مجھے تھپڑ لگا ہے، بس یعنی میں نے کوئی بڑی غلطی کی ہے جس سے اس کے دل میں نماز کی اہمیت ہے، بہت بڑی بات ہے کہ میں نے نماز چھوڑ دی کہ مجھے تھپڑ لگا ہے، تنبیہ ہوگی بس۔ اگر آپ کی بغل کھل گئی تو یہ وہ مارنا نہیں ہے جو حدیث میں آیا ہے، یہ وہ مارنا ہے جو آپ کے نفس کی خواہش ہے۔ اسی طرح ایک بات تو یہ ہے کہ بغل اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا جو مارنا ہے وہ مارنا کتنا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام اپنے ماتحت علاقوں میں خط لکھوا کے بھجوا دیا کہ کوئی معلم بھی اپنے طالب علم کو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں مار سکتا، بس آخری حد 3 دفعہ ہے۔ وہ ہاتھ مارے تو یہ بغل اٹھائے بغیر مارے، چھڑی مارے بغل اٹھائے بغیر مارے، اور 3 دفعہ مار سکتا ہے۔ اس 3 دفعہ میں نشان پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ افسوس ہے ان قاری صاحبان پر، ان استادوں پر، مدرسے کے ہوں یا سکولوں کے ہوں، جو بچوں کو مارتے ہیں اور نشان پڑ جاتے ہیں۔ یہ قاری خود قابل تنبیہ ہے۔ مجھے تو ان قاریوں سے شدید اختلاف ہے کہ یہ کوئی دین سکھا رہے ہیں، اتنا بچے کو مارتے ہیں کہ نشان پڑ جاتے ہیں، یہ کوئی دین سکھا رہا ہے قاری صاحب؟ یہ بے دینی پھیلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے مارنے کی بالکل اجازت نہیں دی، ضرباً غیر مبرح، تو شریعت کی صاف تعلیم ہے کہ آپ ایسی مار نہیں مار سکتے جس سے کسی پر نشان پڑے۔ لہذا یہ جو قاری صاحبان یا سکول کے استاد یا مدرسوں کے استاد یا باپ اپنے بچے کو کوئی ایسی مار مارتا ہے جس سے نشان پڑ جاتا ہے، یہ اس نے ناجائز کام کیا ہے، گناہ کیا ہے۔
شرعن اس کی اجازت نہیں ہے۔ ضربن غیر مبرحن، ایسی ضرب لگا سکتے ہیں جس پر نشان نہ پڑے، بس یہ اس کی اجازت ہے، اور وہ بھی 3 مار سکتے ہیں، 3 سے زیادہ نہیں مار سکتے۔ اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ رکھی ہیں قاری صاحبان نے، جی جہاں استاد کی سوٹی لگ جائے وہاں جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، دنیا کے اندر کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں لکھی ہوئی، ایسی فضولیات ہیں یہ۔ اپنے آپ کو، میں نے یہ طالب علموں کو یہ پڑھا رہا تھا سبق، یہ تھا یا کوئی اور تھا، تو اس میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ لڑکے نے کہا او ہو استاد جی، ہم تو ساری زندگی ڈنڈے کاریوں سے اس لیے کھاتے رہے کہ ٹانگ تو کم از کم جہنم سے آزاد ہے۔ تو میں قاری صاحبان سے بھی کہتا ہوں جو میرا درس سنتے ہیں ڈائریکٹ یا ریکارڈنگ کے ذریعے سے، اللہ کے واسطے شریعت پر واپس آ جاؤ، یہ مارنا آپ کا کوئی دین نہیں ہے۔ آپ کے ان مارنے سے کتنے بچوں نے مدرسے میں حفظ کرنا چھوڑا ہے، آپ کے اس مارنے نے۔ وہ مدرسے میں داخل ہوئے اور آپ کی مار دیکھ کر بھاگ گئے۔ ایسا بھی ہوا، مارا کسی دوسرے بچے کو، چھوڑ یہ گیا مدرسے میں، اس نے کہا پتہ نہیں کب میری باری آ جائے۔ ہماری تشکیل تھی شاہدرہ ضلع لاہور میں، تو وہاں ہمیں ایک لڑکا بڑی محبت سے آ کر روزانہ ہمارے پاس بیٹھتا تھا، ملتا تھا، تو وہ ہم سے محبت کرتا تھا۔ کہنے لگا جی میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میں بھی عالم بنوں، لیکن میرے مقدر میں نہیں تھا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں پڑھنے کے لیے گیا، قاری صاحب نے اتنا زور سے مارا، میں نے کہا میں پڑھتا ہی نہیں۔ کہ قاری صاحب کی مار چھوڑ کر، مار سہ کر میں چھوڑ آیا مدرسے کو۔ اب اس پوچھے نا کوئی قاری صاحب سے کہ تیری مار سے بچے نے مدرسہ چھوڑا ہے، تو نے کون سا دین پھیلایا ہے؟ یہ کوئی خدمت دین نہیں ہے۔ اس کا قرآن پڑھانا خدمت دین ہے، لیکن اس کا بچوں کا مارنا یہ اس کی بے دینی ہے، یہ اس کا شرعاً اس کی طرف سے غلط فعل اور اقدام ہے۔ وہ کوئی قاری بھی مارے، کوئی استاد مارے، بھلا مدرسے کا مارے، بھلا وہ سکول کا مارے، بھلا وہ باپ مارے، ایسی مار مارنے کی شرعاً قطعاً اجازت نہیں ہے جس سے اگلے پر نشان پڑ جائے، اور 3 دفعہ سے زیادہ ضربیں مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو مسئلے بتا رہا ہوں، اور جہاں سوٹی لگے وہاں جہنم کی آگ حرام ہے، بالکل جھوٹ ہے یہ، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ پیار ہے، محبت ہے، اللہ کے نبی نے تو کتنی نسلیں پیدا کر دی، اور کیسے شیر جوان پیدا کر دیے جو علم میں، تربیت میں، تقوی میں بہت آگے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا، کبھی نہیں مارا۔ مسلم کے حدیث ہے ما ضرب بیدہ احدا قط لا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ بیوی پر نہ اپنے ماتحت پر، الا یہ کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں تو وہاں آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، ورنہ آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور آپ کی تربیت میں حضرت علی پلے، وقت کے امام بنے، علم کے دروازے بنے، اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، وہ آپ کے تربیت یافتہ ہیں، آپ نے ان کو مارا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بعض بچے آپ کے زیر تربیت رہے، عبداللہ بن عباس آپ کے زیر تربیت رہے، مفسر قرآن بنے، آپ نے ایک دفعہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مارے بغیر تربیت ہو سکتی ہے، ہوتی ہی مارے بغیر ہے، مار کر کہاں تربیت ہوتی ہے؟ مار برائے تنبیہ ہی ہو، کبھی کبھار مار لی جائے، اور اسی درجے میں ماری جائے جو میں نے حضرت عمر کے فرمان سے بتایا کہ بغل نہ اٹھنے دینا، اس تنبیہ کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اسی حدود میں رہنا چاہیے نا، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بھی جہاں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، میری طرف سے گزارش ہے، قاری صاحب سے کہو بھی میرے بچے کو آپ نے مارنا نہیں ہے۔ کیسے ظالم ہیں وہ باپ بھی جو استاد کو کہہ کر آتے ہیں کہ جی ہڈیاں ہماری گوشت آپ کا، افسوس ہے تیرے باپ ہونے پر بھی، تو نے بچے کو کیا محبت دی ہے؟ تو اپنے بچے کے سامنے قاری صاحب کو کہہ رہا ہے یا استاد کو کہہ رہا ہے جی ہڈیاں ہماری گوشت آپ کا، تو وہ بتاؤ بچہ آپ سے کیا محبت کرے گا؟ چونکہ ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، تو وہ بچے سمجھتے ہیں، باپ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں، استاد جو مارے ٹھیک ہے، قاری صاحب نے مارا ہے تو ٹھیک ہے۔ کیوں ٹھیک ہے؟ جب اس نے خود قاری صاحب نے شریعت سے تجاوز کیا تو اس کا مارنا کیوں ٹھیک ہے؟ ہمارے بچے کو اس نے کس وجہ سے مارا ہے؟ ہاں تنبیہ کی اجازت ہے، اس سے زیادہ مارنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہاں ہمارے پاس بھی بہت پہلے کی بات ہے، جب لڑکے داخلے کے لیے آتے تھے تو والد صاحب بھی ساتھ آتے تھے، تو ایک استاد آ کر مجھے کہنے لگا، بچہ داخل کرا کر گیا یہاں عالم بننے کے لیے، تو کہنے لگا جی اس کی ہڈیاں ہماری یہاں گوشت آپ کی ہے، تو میں نے اسے وہی کہہ دیا، میں نے کہا یہ نامناسب ہے آپ کا کہنا، آپ اپنے بچے کے بارے میں یوں نہ کہیں، اس لیے کہ بچہ آپ سے کیسے محبت کرے گا جو بچہ ہی
دیکھ رہا کہ میرا باپ کسی کے حوالے کر کے مجھے جا رہا ہے کہ وہ میری ہڈیاں پسلیاں ایک کر دے، اور باپ کہہ کے جا رہا ہے۔ بس عزیز بھائیو، یہ باپ پنا ہے، اس کو تو باپ بننا بھی نہیں آیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ شادی کرنے سے پہلے شوہر بننا اور باپ بننا سیکھ لینا چاہیے کہ میں جب گھر کا سربراہ بننے لگا ہوں، اب میرے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، شوہر کیسا ہوتا ہے، داماد کیسا ہوتا ہے، باپ کیسا ہوتا ہے، اس کو آدمی پہلے سیکھے۔ پھر ایک خواہش دل میں آ گئی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس پر بھی میرے دل میں خواہش ہے کہ ہم شارٹ کورس کراتے ہیں اپنی جامع مسجد میں گاہے بگائے، اس میں ایک کورس ہمارا اس کا بھی ہونا چاہیے کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے، باپ کیسا ہونا چاہیے، داماد کیسا ہونا چاہیے، سسر کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، آپ یاد دلانا، میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اس پر بھی ہم ایک کورس رکھ لیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی 3 دفعہ سے زیادہ مارے۔ اگلی بات، منہ پہ تھپڑ نہیں مار سکتے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا اذا ضرب احدکم فلیتق الوجہ، جب تم میں سے کوئی مارنے ہی لگے تو پھر وہ منہ سے ہاتھ بچا کر رکھے، منہ پر ہاتھ نہ لگے۔ منہ پر مارنے کی کسی کو بھی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بچے کو آپ نہیں مار سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے، شاگرد ہے، ملازم ہے، تنبیہ کے لیے بھی مارنا ہے تو منہ ہٹا کر مارنا ہوگا، گدی پر ماریں، گردن پیچھے ماریں، لیکن اسی بغل اٹھائے بغیر ماریں۔ اس میں باپ کے اوپر امتحان ہے کہ یہ ہمت ہوگی اس باپ کی جو بغل نہ اٹھنے دے، ہمت ہوگی اس استاد کی جو بغل نہ اٹھنے دے، یہ تو اس کا امتحان پڑ گیا ہے۔ اب بچے کے لیے سزا کھانا مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے مشکل ہوگی کہ آپ ایسی سزا دے کر دکھلائیں جو شریعت نے کہی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اچھا یہ جو میں نے بات عرض کی لا ترفع ابھی تک، یہ چونکہ بعض علماء بھی یہ درس سنتے ہیں اور ان کے لیے ممکن ہے یہ نئی بات ہو، تو میں ان کو حوالہ عرض کرتا ہوں۔ یہ امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت نقل کی ہے، اور امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ اور جو میں نے چہرے کے اوپر کہا کہ چہرے پر نہ ماریں، یہ حدیث امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کی ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کیا کرتا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہم نے دین سیکھنا ہے۔ اور جو میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا لا یقرن المعلم فوق 3 فإنها مخافة لطفل، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کوئی استاد 3 ضربوں سے زیادہ نہ مارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مارنا تو صرف بچے کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، سزا دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کا فرمان ہے، یہ لکھا ہوا کتاب العیال ابن ابی دنیا میں۔ اور اسی طرح قاضی شرح وقت کے قاضی تھے، وہ کسی استاد کو 3 ضربوں سے زیادہ مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو یہ میں نے تفصیل سے عرض کیا ہے کہ بچے کو مارنے کا مطلب کیا ہے۔ تو بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس 10 سال کے بچے کو اس طرح مارنا ہے کہ کبھی کبھار بچے کو گدی میں پیچھے پیٹھ پہ ایسے ہاتھ لگا دیا جس سے بچہ یہ سمجھے کہ میں نے جو نماز نہیں پڑھی اور بابا کا ہاتھ اٹھ گیا ہے، اس کا مطلب ہے نماز کوئی بڑی اہم شے ہے۔ صرف نماز کی اہمیت اس میں اجاگر کرانے کے لیے اس کو مارنے کا کہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کی پٹائی کرنا شروع کر دو۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں ایک کوڑا لٹکا رہے بچوں کے لیے۔ یہ جو کہا ہے نا کوڑا لٹکا رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر ایک کوڑا لٹکا ہوا ہو، یہ عربی میں بلاغت ہے، مجاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اوپر اس کا خیال رہے کہ میرا باپ مجھے تنبیہ کرنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب سوٹی لے کر آئیں گھر میں لٹکا دیں۔ یہ تو ایسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے میرا بیٹا ہمیشہ ہی کرسی پر رہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کرسی سے اترے ہی نہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بیٹے کو ہمیشہ یہ عہدہ ملا رہے۔ یہ مجاز اس کو بولتے ہیں کہ لفظ کچھ بولنا اور مراد اس کی کچھ لینا۔ تو یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کوڑا لٹکا رہے، یہ مجاز کے طور پر فرمایا ہے کہ تمہاری تنبیہ بچے کے لیے ہمیشہ رہے، یعنی بچہ کبھی بے خوف نہ ہو جائے کہ والد تو مجھے بالکل تنبیہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ بالکل آزاد طبیعت کا نہ ہو جائے، اس کو یہ خیال ہو کہ میرا والد میرے اوپر نگرانی رکھتا ہے، میں اگر نماز چھوڑ دوں گا یا غلط کام میں پڑ جاؤں گا مجھے والد صاحب تنبیہ کریں گے۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے، نہ کہ یہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بغیر مار کے تربیت کرنے کے حکم بھی دیے ہیں، جیسے کہ میں نے حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تو خیر میرے عزیز بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا
کہ جو بچوں کو مارنے کا حکم ہے، یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوں کہ مولوی صاحب نے وہ تو ساری حدیثیں بیان کر دی جن میں آتا ہے بچوں کو پیار دیں، وہ حدیثیں تو بیان ہی نہیں کی جن میں آتا ہے بچوں کو ماریں، تو لہٰذا پوری بات نہیں بیان کی تھی۔ میں نے وہ بھی تمام روایتیں بیان کر دی جو بچوں کے مارنے کے متعلق آتی ہیں، اور ان کا مطلب بھی میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں عرض کر دیا ہے کہ اس مار کا مطلب کیا ہے۔ تو آج سے آئندہ ہم اس بات کو پختہ سیکھ لیں کہ 10 سال کے بچے کو مارنے کا یہی مطلب ہے، اور ویسے بھی پڑھانے والے استاد، قاری صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، اسکول ٹیچر ہو، اس کے لیے مارنے کی اگر اجازت ہے تو اسی حدود کے ساتھ ہے کہ 3 ضربیں لگا سکتا ہے، نشان نہیں پڑھ سکتے، بغل نہیں اٹھا سکتا، اور مقصود حضرت عمر نے فرمایا فَإِنَّهَا مَخَافَةٌ، اگلے بچے میں کو صرف ڈرانا ہے، تنبیہ کرنا ہے، سزا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں سے جاتے ہوئے ہمارے لیے بڑا امتحان ہو گیا ہے کہ ہم نے بچوں کو اور اپنے شاگردوں کو اس طریقے سے مارنا ہے، اگر کبھی ضرورت پڑے نہ ماریں تو بہت اچھا ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، تنبیہ کرتے رہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں۔ تو یہ نہیں مطلب سمجھنا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اب اس کی پٹائیاں شروع کر دینی ہے کہ جی حدیث میں آیا کہ اب اس کو مارو، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔